चाहिए। आप मुझे बताएं कि मई 2018 में पेट्रोल 65 रुपये लीटर नहीं था। उस वक्त जो है वो यूनिट की क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है। उस वक्त बिजली के कारखाने जो हैं वो किस जमात ने लगाए थे और किस लीडर ने लगाए थे। वो कौन था जो दिन रात जिसने जो है वो मेहनत करके वो कारखाने जो 5 और 6 साल में चाइना में लगते थे, यहाँ पे 3-3 साल में मुकम्मल करवाए, जिसका नाम चाइना वालों ने पंजाब स्पीड रखा। जो बिजली महंगी हुई है ये इसहाक डार का या PMLN का तोहफ़ा नहीं है, ये IMF का तोहफ़ा है। और IMF के साथ अगर मुआहदा जो है वो PMLN ने किया है तो बिल्कुल हम कसूरवार हैं, हमारा आप गिरेबान पकड़ें। और अगर IMF के साथ मुआहदा किसी और ने किया है तो ये आपको अगर नहीं पता तो आप पता कर लें, मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो फिर उसका जो है वो उस फितने का गिरेबान जो है वो आपको पकड़ना चाहिए। हमने तो ये लोड शेडिंग और बिजली के बहरान के ऊपर काबू पा के हमने तो मुल्क को जो है वो आगे की तरफ लेके जा रहे थे। शरह नमू 6.2% था। बिजली का जो लोड शेडिंग है 20-20 घंटे ख़त्म हो चुकी थी और उसके साथ ही जो है वो दहशत गर्दी का ख़त्म हो चुका था। अगर हमें टाइम दिया जाता तो आज मुल्क जो है ये तरक्की याफ्ता होता। प्यारे वेखण वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे चैनल मेला TV ते तुहानू दिल दीआं डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नू आखने आ। साहिबो, कहावतां किसी भी जुबान दा किसी भी लिटरेचर दा शिंगार हुंदियां ने। उर्दू विच इन्हां नू ज़रबुल इमसाल ते इंग्लिश दे विच यूनीवर्सल ट्रुथ्स आख्या जांदा है। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸਾ ਭਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀਓ ਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ਤਰਜਮਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਕੋ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਸੀਏ ਕਿਉਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਖੂਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਡਕਿਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਭਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ, ਕੋਈ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਵੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਾਇਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਇੰਸਦਾਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਸਮਾਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਸਦਾਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਅਦਾਲਤ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹਕਾਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹੋ ਹੀ ਮੁਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਮੁਨਹਰਿਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਦਲਤਾ ਹੈ ਰੰਗ ਆਸਮਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਇਹਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਇਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਜ਼ੇਰੇ ਅਤਾਬ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼, ਕਾਇਦੀਨ ਤੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਲਕੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੀਨ ਤੇ ਰਾਹਨੁਮਾ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਅਤਾਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اج ویکھ لو اوہی رانا ثناءاللہ جہدے اُتے پچھلے دور دے وچ کلواں دے حساب دے نال منشیات دے پرچے درج کروائے گئے سیاسی دشمنی دے تحت جھوٹے پرچے، اج او حکمران ہے تے جیڑے اس وقت دے حکمران سن جنہاں نے انہاں نو عذاب پہنچائے، دکھ دیتے، انہاں لئی ٹوئے کڈے، اج او انہاں ہی ٹویاں دے وچ ڈگے ہوئے نے۔ پیاریو، مقدمے دے وچوں بریت دے بعد رانا ثناءاللہ جدوں اینٹی ٹیررزم کورٹ دے وچوں باہر آئے تے احاطہ عدالت دے وچ انہاں نے ایک میڈیا ٹاک بھی کیتی۔ آؤ تانوں انہاں دی میڈیا ٹاک سنوائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ایک اور جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ جو ہے وہ خارج ہوا، اپنے انجام کو پہنچا، اور میں اس میں باعزت بری ہوا ہوں۔ اور میں یہ بات اور ریکارڈ کرنی چاہتا ہوں کہ ہم نے جھوٹے مقدمے جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہو کے اپنی صفائی دے کے جو ہے وہ ان سے بری ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی بے گناہی سب نے، ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف نے، مریم نواز صاحبہ نے، میاں شہباز شریف نے، حمزہ شہباز شریف سمیت تمام ہمارے جو قائدین تھے، احسن اقبال صاحب تھے، اپنا خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل، جتنے بھی ہمارے قائدین تھے، خواجہ آصف صاحب، سب جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہوئے، عدالتوں کا احترام کیا۔ جنہوں نے عدالتوں کے اوپر چڑھائی کی، عدالتوں کے اوپر حملے کیے، لوگوں کو بہکایا، لوگوں کو گمراہ کیا، اور اس کے بعد کرتے کرتے 9 مئی کو اس ملک کے دفاعی ادارے کے اوپر حملہ کیا، ہمارے شہداء کی جو ہے وہ یادگاروں کی بے حرمتی کی، اور ایک ایسا جرم کیا جس جرم کی جو ہے وہ نہ تلافی ہو سکتی ہے، نہ معافی ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے انجام تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اب الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، اور ان الیکشن میں پاکستان کے عوام کو دوبارہ موقع ملے گا کہ وہ اپنا جو ہے وہ مینڈیٹ دیں،
وہ اپنا انتخاب کریں، اور ہم یہ بات پورے دعوے سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عدالتوں میں پیش ہونے سے لے کے اس ملک کی ترقی کا اور اس ملک کی بھلائی اور اس ملک کو آگے بڑھانے تک ہمارا کردار جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کر کے جو ہے وہ عوامی مفاد میں کام کیا ہے، اپنی ذات کی نفی کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ ہمارا کردار بھی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور ان لوگوں کا بھی کردار سب کے سامنے ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنی ذات کو سامنے رکھا اور اپنی ذات کے لیے ایسے ایسے عمل کیے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ تقسیم ہوا، اوئے توئے کی سیاست کی، ایک دوسرے کو جو ہے وہ انسلٹ کرنے کی جو ہے وہ سیاست کی، اور اسی سیاست کی جو ہے وہ انتہا جب 9 مئی کو پہنچی تو اس کے بعد جو ہے وہ خود اس کی جو ہے وہ نظر ہو گئے۔ ہم یہ بات، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان جب بھی بحران کا شکار ہوا ہے، وہ 99 ہو، وہ 2013 ہو، وہ لوڈ شیڈنگ کا بحران ہو، وہ دہشت گردی کا بحران ہو، جب بھی پاکستان کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ اور میاں نواز شریف کی قیادت پہ اعتماد کیا ہے، ہم نے ملک کو جو ہے وہ بحران سے نکالا ہے۔ اب بھی ملک مشکلات میں ہے، بحران میں ہے، اس وجہ سے جو اس ملک کے اوپر ایک مخصوص ٹولہ اور ایک ایسا فرد جو کہ فتنہ ہے اس ملک کی سیاست میں، جو ناسور ہے اس ملک کی سیاست میں، وہ کیونکہ مسلط رہا، اور اس وجہ سے ملک جو ہے وہ بحران کا اور جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں جدوجہد کر کے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ اب اگر اور انشاءاللہ تعالی ضرور پاکستان کے عوام پاکستان مسلم لیگ نون پہ میاں نواز شریف کی قیادت پہ اعتماد کریں گے، اور ہم اس ملک کو انشاءاللہ تعالی مشکلات سے، بحران سے نکالیں گے۔ انہوں نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچایا ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اگر کوئی سیاست دانوں میں سے بننا ہوا تو پھر کسی ایسے بندے کو ہی بننا ہوگا جو کسی سیاسی جماعت کا کارکن یا رہنما ہوا، لیکن اگر یہ تجویز جو ہے یہ نہیں سرے چڑھتی تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی ٹیکنوکریٹ بن جائے، کوئی ریٹائرڈ جج بن جائے، کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ بن جائے، لیکن اس بارے میں نہ تو پی ایم ایل این نے اور نہ ہی کسی اور جماعت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن یہ تجاویز زیر غور ضرور ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور یہ ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ اس کے بعد ایک قومی کنسنسس سامنے آئے کہ کیا کسی سیاستدان کو نگران وزیر اعظم بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ جو کنسنسس سامنے آئے گا، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ عوامی کنسنسس کو، لوگوں کی اجتماعی رائے کا ہمیشہ احترام کیا ہے، اسی کا احترام کرے گی۔ ہمیں کوئی ایسی جلدی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈار صاحب کو یا کسی اور کو ضرور بنانا ہے۔ جو قومی اتفاق رائے ہوگا اس کے مطابق جس سیگمنٹ آف سوسائٹی سے فیصلہ ہوگا اس سے جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا۔ نہ ہم نے عدالتوں پر اپنے کارکنوں کو، ورکرز کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ چڑھائی کی، نہ ہم نے عدالتوں کے دروازے توڑے، اور نہ ہم نے عدالتوں میں ججوں کو جو ہے وہ کام کرنے سے روکا، بلکہ ہم پیش ہوئے، اور پیش ہو کے سب نے، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین سے لے کے عام کارکن تک، انہوں نے جو ہے وہ قانون کا سامنا کیا، ٹرائلز کا سامنا کیا، اور اپنی جو ہے وہ بے گناہی ثابت کی۔ اور ہم نے عدالتوں میں جو ہے وہ بالکل ایک عام آدمی کی حیثیت سے جو ہے وہ پیش ہوئے۔ ہم نے کوئی اپنے سروں پہ جو ہے وہ بالٹیاں نہیں رکھی، اور ہم نے کوئی اس قسم کے ڈرامے بھی نہیں کیے، بلکہ ہم نے ملک کے قانون کا، ملک کے آئین کا جو ہے وہ سامنا کیا، اور اپنی بے گناہی کو ثابت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں سرخرو کیا۔ وہ جب عمران خان نیازی صاحب برسے اقتدار تھے، آپ کو پتہ وہ کیا کرتے تھے؟ امریکہ میں جا کے جب بجائے اس کے کہ وہاں کے کوئی ملک کی بات کریں، وہ کہتے تھے کہ ہاں میں جا کے پتہ کروں گا کہ نواز شریف کے جو ہے وہ اس کے سیل میں کوئی پنکھا تو نہیں لگا ہوا، کوئی اے سی تو نہیں لگا ہوا، ان کو کوئی گھر سے کھانا تو نہیں جا رہا۔ میرے خلاف جو جھوٹا مقدمہ قائم کیا تھا، یہ کس نے قائم کیا تھا؟ کس کے دور میں جو ہے وہ قائم ہوا تھا؟ میں بات یہ کروں گا کہ ہمارے خلاف مقدمات قائم ہوئے، ہم عدالتوں میں پیش ہوئے، ہم نے عدالتوں کے اوپر حملے نہیں کیے، ہم نے عدالتوں کے اوپر جب وہ چڑھائی نہیں کی،
ہم عدالتوں میں جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو، میں بھی یہاں پہ 2000 آدمی جو ہے وہ پچھلی ڈیٹ پہ لا سکتا تھا، آج بھی لا سکتا تھا. ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے عدالتوں میں پیش ہو کے اپنی بے گناہی ثابت کی. جن لوگوں کے دوسروں کے خلاف مقدمات قائم ہیں وہ بھی اپنی بے گناہی پیش کریں. عدالتیں آزاد ہیں اور فیصلے کر رہی ہیں. وہ بے گناہ ہوں گے تو وہ بھی بری ہو جائیں گے. 200 یونٹ تک جو غریب آدمی ہے اس کا بل ویسے ہی فری ہو جاتا. ہم تو ویسے جب پنجاب میں ہمیں موقع ملا تو ہم تو اس وقت بھی فری کرنے کو جو ہے وہ تیار تھے. لیکن اب آئی ایم ایف نے جو ہے وہ اس نے کہا جی ساری سبسڈی ختم کرو، اپنا پیٹرول کے اوپر سبسڈی ختم کرو، سارا کچھ کرو. تو یہ دیکھیں وقتی طور پہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے. آپ پی ایم ایل این پہ میاں نواز شریف پہ اعتماد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر اندر آپ کو ہر چیز جو ہے اسی جگہ پہ لا کے دکھائیں گے جہاں پہ مئی 2018 میں تھی. سائفر کے چرانے کا جو معاملہ ہے وہ کیونکہ سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ سے جو ہے وہ اس وقت کے سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب کے حوالے ہوا تھا. یہ بات آن ریکارڈ ثابت ہے. اب اعظم خان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ اسے وہ حفاظت میں رکھتے یا واپس کرتے. اعظم خان صاحب نے خود بیان دیا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے تھی کہ میں نے وہ سائفر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو دیا اور پرائم منسٹر نے مجھے اگلے دن کہا کہ مجھ سے گم ہو گیا ہے. وہ گم نہیں ہوا، وہ اس کے پاس ہے اور اس نے اس کو چرایا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جو کلاسیفائڈ ہو اور جسے پبلک نہ کیا جا سکتا اسے پبلک کیا جائے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے جو ہے وہ اسے چرا لیا جائے یا اپنے قبضے میں رکھا جائے. اور ٹرمپ جو ہے وہ بھی امریکہ میں اسی قسم کے جو ہے وہ کیس کو یا الزام کو جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. تو وہ عمران خان کے پاس ہے اور اس نے اس کو چھپایا ہوا ہے یا اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جو بجلی مہنگی ہوئی ہے یہ اسحاق ڈار کا یا پی ایم ایل این کا تحفہ نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کا تحفہ ہے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ اگر معاہدہ جو ہے وہ پی ایم ایل این نے کیا ہے تو بالکل ہم قصوروار ہیں، ہمارا آپ گریبان پکڑیں. اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کسی اور نے کیا ہے تو یہ آپ کو اگر نہیں پتہ تو آپ پتہ کر لیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا. تو پھر اس کا جو ہے وہ اس فتنے کا گریبان جو ہے وہ آپ کو پکڑنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ مئی 2018 میں پیٹرول 65 روپے لیٹر نہیں تھا. اس وقت جو ہے وہ یونٹ کی کیا قیمت تھی اور آج کیا قیمت ہے. اس وقت بجلی کے کارخانے جو ہیں وہ کس جماعت نے لگائے تھے اور کس لیڈر نے لگائے تھے. وہ کون تھا جو دن رات جس نے جو ہے وہ محنت کر کے وہ کارخانے جو 5 اور 6 سال میں چائنا میں لگتے تھے یہاں پہ 3 سال میں مکمل کروائے، جس کا نام چائنا والوں نے پنجاب سپیڈ رکھا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے بحران کے اوپر قابو پا کے ہم نے تو ملک کو جو ہے وہ آگے کی طرف لے کے جا رہے تھے. شرح نمو 6.2% تھا. بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ ہے 20 گھنٹے ختم ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا. اگر ہمیں ٹائم دیا جاتا تو آج ملک جو ہے یہ ترقی یافتہ ہوتا. دیکھیں میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے اور خاص طور پہ ہمارے جو سینئر اینکر صاحبان ہیں ان سے میں یہ گزارش ہی کرنی چاہوں گا، اور وہ بہت قابل اور بہت جو ہے وہ یعنی وائز لوگ ہیں کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب ایک سوچ موجود ہے، ایک بات کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی سیاستدان ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریٹائرڈ جج یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات اس وقت عوام میں بھی ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے وہ سیاستدانوں میں بھی ہو رہی ہے. تو اگر یہ تجویز یا یہ بات جو ہے یہ سرے چڑھتی ہے تو پھر کسی سیاستدان کا ہی نام لیا جائے گا نا. پھر وہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی رہنما یا کوئی کارکن ہوگا تو وہی پھر سیاستدانوں میں سے ہوگا. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں اگر پی ایم ایل این کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب کا یا کسی اور کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اتنا واویلا مچانے کی اور اتنا شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کے اوپر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اگر یہ فیصلہ ہوا، اس کے اوپر لوگوں کا کنسنسس ہوا، اس کے اوپر آپ نے بھی میڈیا نے بھی اس بات کو اچھا جانا کہ جی نگران وزیر اعظم سیاستدانوں میں سے ہونا چاہیے، تو پھر وہ کوئی سیاستدان ہی ہوگا.
रौनक हो जाऊं